Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pakistan Studies course number HUM 111. I am Professor Talat Khurshid. Today is our 20th lecture. Students, if you remember, in our 19th lecture, we discussed the political history of Pakistan since 1947 to 1971. We have divided that political history into 3 phases, and we had a detailed discussion. There were first 11 years, then 11 years, and then another 2 years. So all those 23 years of Pakistan were discussed in detail. 24 years. Now we would move forward from 1971 onwards. What is important is political history of Pakistan from 1972 onwards can be divided into 6 phases. This is very important. From 1972 to 1977 we have one phase. 1977 to 1985 we have another phase. The third phase is from 1985 to 1999. Then from 1999 to 2002, and from 2002 to 2008, and finally 2008 onwards. As I said in my last session that the last days of Pakistan were very crucial, and Pakistan suffered a loss. We lost one part of our Pakistan. We lost majority of our population, and from number 1 position we reduced down in the Islamic world to 3rd or 4th position as far as population. Probably we happen to be the only country in the world which really suffered a big humiliation. Probably we happen to be the only country in the world where 93,000 soldiers were taken as prisoners of war. So in that context, Pakistan was broken, Pakistan was depressed, there was a lot of dissatisfaction in the Pakistan. All institution was shattered, broken, اور ایک لحاظ سے پاکستان بڑی مایوسی کی سٹیج میں داخل ہو گیا تھا. پاکستان ایک فرسٹریشن کی سٹیج میں داخل ہو گیا تھا. ہر بندہ فرسٹریٹڈ تھا، ہر بندہ ڈپریس تھا، بڑی انسرٹینٹی پریویل کر رہی تھی، بڑی انوائڈیبل سرکمسٹانسز پریویل کر رہے تھے. فائنلی یحییٰ خان نے، جو اس وقت کے پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو، جنہوں نے کہ پاکستان کا کیس یونائٹڈ نیشن میں فائٹ کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا ہم 1000 سال تک جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور چاہے ہمیں گھاس کھا کے گزارا کرنا پڑے، ہم پاکستان کا نام بلند کریں گے، ہم پاکستان کی کاز کے لیے رہیں گے. اور ٹو نیشن تھیوری ایگزسٹ کرتی ہے اور ایگزسٹ کرتی رہے گی. تو سارا کیس فائٹ کر رہے تھے یونائٹڈ نیشن میں، اور دوسری طرف فال آف ایسٹ پاکستان ہو رہا. بھٹو بھی ان حالات سے کافی ڈپریس ہو گئے تھے، ڈسگسٹڈ ہو گئے تھے، اور وہ پھر ریسٹ کرنے جنیوا میں چلے گئے تھے، جبکہ 16 دسمبر 1971 کو ایسٹ پاکستان کا فال ہوا. Bhutto was summoned from Geneva, and finally Yahya Khan handed over the power to Zulfikar Ali Bhutto.
So Zulfikar Ali Bhutto became the first civilian martial law administrator and the president of Pakistan. بھٹو کے آگے بڑے ٹارگٹ سے اور 20 دسمبر 1971 کو ان کو اقتدار سونپا گیا. یحییٰ نے ریزائن کیا اور بھٹو کو اقتدار منتقل کیا. بھٹو کے سامنے بڑے مسائل تھے. ملک کو، قوم کو یکجہت کرنا، متحد کرنا، ملک کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن دینا، اکنامک پراسپیرٹی لانا، نیشنل کوہیژن ڈیولپ کرنا. To rebuild the national institutions was a very big challenge for Zulfikar Ali Bhutto. And Zulfikar Ali Bhutto, with the leftover Pakistan, was the only person who had a very clear majority. Out of 130 plus seats, he had like 81 seats, which was fairly a good number. Fairly 138 seats میں سے 81 seats ہونا ایک بڑا نمبر تھا، بڑی تعداد تھی. تو وہ میجورٹی کے لیڈر تھے. اور پھر انہوں نے تمام وہ کوششیں کی ایز اے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان، تمام وہ اقدامات کیے جس سے کہ پاکستان کو بہتری کی طرف لائی جائے. انہوں نے نیشنلائزیشن کا پروسیس شروع کیا جو کہ سوشلسٹ فلاسفی کے تحت مرکزی حکومت کے پاس ہوتا ہے. گورنمنٹ کے جتنے ہیوی انڈسٹریز ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ ایوب خان کے دور میں جو چند خاندان، 22 خاندانوں نے ایکسپلائٹیشن کی تھی، سوشل ایکسپلائٹیشن کی تھی، اکنامک ایکسپلائٹیشن کی تھی، پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن کی تھی، تو وہ ان کے خلاف تھے اور اس کے خلاف انہوں نے جد و جہد کی تھی. اور تو ان کو اس کا آئیڈیا تھا اور ان کو پتہ تھا کہ کیونکہ یہ ویلتھ کی کنسنٹریشن فیو ہینڈز میں ہو رہی ہے، اس لیے ملک میں استحصال ہو رہا ہے. The first task was the constitution making, and in 1972 interim constitution was adopted, and then the Parliament of Pakistan unanimously adopted 1973 constitution. So what he did کہ initially ایک interim constitution بنایا اور interim constitution کے تحت کام کیا، اور پھر وہ interim constitution میں وہ پریزیڈنٹ بھی رہے، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی رہے. انہوں نے بہت ساری پالیسیز دی، ایگریکلچر پالیسی دی، ایجوکیشن پالیسی دی، ہیلتھ پالیسی دی، انڈسٹری پالیسی دی، کامرس پالیسی دی، فارن پالیسی دی. اور واقعی اگر دیکھا جائے بھٹو نے بہت محنت سے اور جانفشانی سے کام کیا. انہوں نے نیشنلائزیشن کی بھی پالیسی دی، اور اس نیشنلائزیشن کی پالیسی نے انہوں نے بہت سارے اداروں کو نیشنلائز کیا، ان کو چلایا. بھٹو نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنایا، اور وہ 73 کا کانسٹیٹیوشن پاکستان کا شاید واحد کانسٹیٹیوشن ہے جو یونانیمسلی اپروو کیا گیا ہے. یہ پارلیمانی ٹائپ کانسٹیٹیوشن تھا جس میں ہم نے آپ کو سے بات کی تھی پہلے. کانسٹیٹیوشن کو ہم نے تفصیلاً وی ہیو آلریڈی ڈسکس کانسٹیٹیوشن in quite detail, and it was a unanimously approved. The language issue was solved. The religion issue was solved. The economic issue was solved. You name the bicameral tha, so there were 2 houses. So finally in March 1973
Bhutto became the Prime Minister of Pakistan, and Fazlai became the President of Pakistan. So with that, we see that how he worked very hard. Finally, उन्होंने 1977 का, अब उनका वो समझते थे कि उनका दौर पूरा हो गया है और उन्होंने जितनी पेशरफ्त की है वो कामयाबी की तरफ गई है, वो देखी है। और उस दौर में भुट्टो ने पाकिस्तान को इस्लामिक वर्ल्ड में एक्सपोज किया, इंटरनेशनल वर्ल्ड में एक्सपोज किया। पाकिस्तान ने, भुट्टो ने एक नई पॉलिसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दी और उसमें मैन पावर एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट दिया और एम्प्लॉयमेंट जनरेट की। OIC कॉन्फ्रेंस करवाई भुट्टो ने इन सारी मुस्लिम ममालिक की पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का भुट्टो ही इनिशिएटर थे पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के, और उन्होंने पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया जिससे कि पाकिस्तान में आगे बढ़ने की जद्दोजहद की जाए पाकिस्तान का। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त की जो कोशिश की गई थी उस दौर की 70s की, दैट हैज़ पेड फ्रूट, दैट फाइनली हमने एक न्यूक्लियर ब्लास्ट किया और हम इस्लामिक वर्ल्ड में पहले मुस्लिम मुल्क हैं जो कि न्यूक्लियर हैं, और दुनिया की 7वीं न्यूक्लियर पावर हैं। 5 डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर थी, इंडिया न्यूक्लियर पावर बना और उसके बाद हम न्यूक्लियर पावर बन गए। और हमारी न्यूक्लियर पावर जो है वो डिटरेंस की है। डिटरेंस में क्या होता है, अपने दिफा में है कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है पीसफुल पर्पस के लिए है, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए है, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए है, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम मेडिसिन डेवलपमेंट के लिए, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम वेलफेयर के लिए है, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है इलेक्ट्रिक की जनरेशन के लिए, एग्रीकल्चर में हेल्प करने के लिए। तो हमारा बेसिकली हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम एग्रेशन का प्रोग्राम नहीं है। ये मिसकंसेप्शन है, ये मगरिब की हमारे ऊपर चार्ज है। हमने तो अपना दिफा करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को इस काबिल बनाना है कि हम अपनी मुल्क की तरक्की कर सकें। तो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो ऑल आउट पीसफुल पर्पस के लिए। मैंने जो जैसे पहले कहा, भुट्टो साहब ने बेतहाशा रिफॉर्म्स किए हैं, भुट्टो साहब ने बेतहाशा पॉलिसीज़ दी हैं, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, कॉमर्स के रिफॉर्म्स, इंडस्ट्री की रिफॉर्म्स, अदर रिफॉर्म्स, और उसके साथ साथ फिर फाइनली वो इलेक्शन की तरफ गामजन हुए और 1977 में जनरल इलेक्शन कराया गया, क्योंकि जनरल इलेक्शन जो है पॉलिटिकल प्रोसेस के आगे ले जाने का नतीजा है। मगर ये इलेक्शन जो है बहुत महंगा पड़ा, और इस इलेक्शन में जो बहुत महंगा पड़ने की चीज़ थी वो ये थी कि फिर एजिटेशंस डेवलप हो गए। भुट्टो ने कोशिश ये की थी अपने दौर में कि इंस्टीट्यूशन को रीबिल्ड किया जाए, रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए और फेडरेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाए और इंटरनेशनल वर्ल्ड में पाकिस्तान की रिकग्निशन डेवलप की जाए। बट व्हेन इट केम्स टू द इलेक्शन टुक प्लेस इन 1977 and PP won the election. But joint opposition blamed a mass rigging in the election result. 9 सितारे थे, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी, ये वो पार्टीज थी जो एब्डो में भी रह चुकी हैं, ये वो पार्टीज थी जिन्होंने कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना को सपोर्ट किया था, ये वो पार्टीज थी जो 70s के इलेक्शन में
کوئی سگنیفیکنٹ میجورٹی نہیں حاصل کر سکتی تھیں، ووٹ نہیں لے سکی تھیں وہ پارٹیز، اور اب اسمبلی میں ان کی خاص کوئی میجورٹی نہیں تھی، وہ بھٹو کے خلاف متحد ہو گئیں اور انہوں نے الزام لگایا کہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے، اور انہوں نے فریش الیکشن کا مطالبہ کیا۔ بھٹو سم ہاؤ دی ادر، کیونکہ نہ ماننے کی سٹیج میں تھے، بھٹو نے اتنا کام کیا تھا پچھلے 7 سالوں میں، اور اتنی ہارڈ ورک کی تھی اور اتنی سکسیسز حاصل کی تھیں کہ انہوں نے کمپرومائز کرنے کے لیے راضی نہیں ہوئے تھے۔ بٹ فائنلی when people start coming on the street, when a lot of interaction developed, Bhutto took a U-turn. مگر اس U-turn میں جو بڑی امپورٹنٹ چیز تھی، جو ایک ڈیمانڈ تھی اپوزیشن کی اور جو ادر پارٹیز کی تھی کہ بھٹو ریزائن کریں، ایک انٹرم گورنمنٹ بنائی جائے اور پھر الیکشن کرایا جائے، بھٹو اس پہ متفق نہیں ہوئے۔ سو ہی ریفیوز to negotiate with the elected majority parties. Now the opposition refused to compromise and took the case to the street. Urban shopkeepers, businessmen, students, women, and even intelligentsia joined hand against the government. کہ بھٹو اب کیونکہ willing نہیں تھے، بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو یہ ٹینشن جو ہے ڈیولپ ہوتی گئی، لوگ سڑکوں پہ آئے، پولیس نے اٹراسٹیز کمٹ کی، فائرنگز ہوئیں، کلنگز ہوئیں، اینڈ دیر واز لاٹ آف جلسے، جلوس، دیر واز لاٹ آف پیپل اپرائزنگ، اینڈ ویری the life in Pakistan was a standstill, and army was watching these things, and finally they could not help the situation, and the martial law was imposed in the country, and that was end of democracy. چیف آف آرمی اسٹاف جو تھے وہ جنرل ضیاء الحق تھے، اور جنرل ضیاء الحق جو ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو کے اپوائنٹی تھے، اور جنرل ضیاء الحق کو جو چیف اپوائنٹ کیا گیا تھا یہ ان جنرلز میں سے ایک پک کیا گیا تھا، غالباً 4 5ویں نمبر پہ تھے، کہ جو سب سے شریف جنرل گنا جاتا تھا، جو نمازی پرہیزگار جنرل گنا جاتا تھا، اور جو نان انٹرسٹڈ تھا ان گورنمنٹ مشینری میں، اینڈ واز سپوز ٹو بی اے ویری کمیٹڈ یس مین اینڈ اے سولجر. But when the country was in serious danger, there were serious threats, everything was like hanged up, اور سوشو اینڈ کلچر انسٹیٹیوشنز بہت آگے بڑھ چکے تھے، ٹیلی ویژن پہ خاصی حد تک ولگیرٹی آ گئی تھی، اور اسلام پیچھے ہٹتا جا رہا تھا، اور ادر چیزیں جو ہیں ماڈرنائزیشن آگے آتی جا رہی تھی، تو یہ ایک آرتھوڈاکس اور ٹریڈیشنل بندے کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھی. اور فائنلی what happened is that he took over the power and imposed martial law in 1977. Now this was a big U-turn as far as Pakistan is concerned, but interesting part of this time the martial law is that the constitution was suspended. Constitution ڈیزالو نہیں کیا گیا، ایبروگیٹ نہیں کیا گیا. یہ پہلی دفعہ ہے، تیسرا مارشل لا اس ملک کو لگا، اور تیسرے مارشل لا میں جو ایک ذہانت کا ثبوت دیا گیا وہ یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشن کو ختم نہیں کیا گیا. بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ضیاء الحق کا مارشل لا جو تھا دیٹ واز دا لانگیسٹ مارشل لا in the history of Pakistan. He wanted martial law for just 90 days and continued for pretty long time. تقریباً 9 سال تک انہوں نے حکمرانی کی.
To justify his takeover and his rule, Zia-ul-Haq presented his agenda that he wants to make an effective administration. He wants to impose the process of Islamization, and he wants that democracy should return to its normal course. Democracy کی بحالی کے لیے, اسلامائزیشن کے پروسیس کو جاری رکھنے کے لیے اور افیکٹو ایڈمنسٹریشن چلانے کے لیے وہ آئے ہیں, اور وہ یہ کام 90 دن کے اندر مکمل کر کے الیکشن کروا کے اور اقتدار منتقل کر جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اقتدار میں آ گئے, جب وہ اسٹیبل ہو گئے, تو پھر وہ انہوں نے اقتدار بڑھانا شروع کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ ریفارمز انٹروڈیوس کرنی شروع کر دی. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ریفارم انہوں نے کیا یا جو طریقہ کار کیا کہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیجر ایوالو کیا. اور اکاؤنٹیبلٹی پروسیجرز میں انہوں نے جو بھٹو کی رجیم تھی اس کو کویشچن کرنا شروع کر دیا تھا, بھٹو کے اقدامات کو کویشچن کرنا شروع کر دیا تھا. اور اسی سلسلے میں جب وہ آگے چلے تو ایک مرڈر کیس سرفیس میں آیا, اور جب وہ مرڈر کیس سرفیس میں آیا تو اس مرڈر کیس کے سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہوئے بھٹو کو پھانسی دی اور بھٹو کو اپنے راستے سے ہٹوا دیا. He imposed restrictions on political activities and press. Zia-ul-Haq's time was a very terrible time, that there was a lot of restrictions on press and political activities. The political non-party election, even Zia-ul-Haq ke daur mein, when elections took place, it was a non-party bill. He introduced a process of Islamization, and that was many steps was taken for forging cooperation of some Islamic group. Islamization process کو انہوں نے بہت ایکٹیویٹ کیا, اور اس پروسیس میں he got a lot of support. He also introduced constitutional and legal changes to emphasize on Islamic values in the society. Like Shariat bench was established, Shariat courts were established, کہ Islamic punishments were imposed, like جس میں کہ amputation of hands ہو سکتا تھا, جس میں فلاکنگ لیشنگ ہو سکتی تھی, کوڑے بھی پڑے لوگوں کو, اسٹون ٹو ڈیتھنگ کا کانسیپٹ. ہی انٹروڈیوس اے کانسیپٹ آف انٹرسٹ فری بینکنگ اینڈ پروفٹ آف اینڈ لاس شیئرنگ. تو یہ اسلامک اقدامات جو تھے انہوں نے کیے. زکوٰۃ کا سلسلہ شروع کیا کہ جو آپ کی سیونگس ہیں, جو آپ کی انویسٹمنٹس ہیں, اس میں زکوٰۃ کاٹی جائے اور عشر جو ہے ایگریکلچر لینڈ پہ نافذ کیا جائے. تو یہ سو مچ سو کہ ایجوکیشن پالیسی میں بھی اسلام انٹروڈیوس کیا گیا, اور اس کے لیے اسلامیات اور پاکستان اسٹڈیز کمپلسری کیا گیا اپ ٹو گریجویشن لیول. یہ بھی ایک بڑا اقدام ہے کہ بی اے کے لیول تک بچے اسلامیات بھی پڑھیں اور پاکستان سے, اور اسٹوڈنٹس اسی پالیسی کے تحت اب آپ بی اے تک پاکستان اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں. اور میں آپ سامنے یہی پاکستان اسٹڈیز کو اب اس وقت بی اے لیول پہ ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ سے پاکستان اسٹڈیز پڑھائی جائے, جو کہ میں نے انیشلی, اگر آپ کو یاد ہو, فرسٹ اپنی یونٹ میں 3 کویشچنس جنریٹ کیے تھے کہ واٹ از دا پرپز آف اسٹڈینگ پاکستان اسٹڈیز, واٹ از پاکستان اسٹڈیز,
what is the purpose and the need of studying Pakistan studies and how Pakistan studies can be made effective. یہ 3 questions جو میں نے آپ کے پاس ریز کیے تھے وہ اس پالیسی کے کنٹینیوشن میں ہے. ضیاء الحق کے دور کے اور سوچوں کے حساب سے ہے کہ یوتھ کو اچھا افیکٹو پاکستانی بنانا چاہیے. ماس میڈیا کو میں بھی اسلامائزیشن کا پروسیس انٹروڈیوس کیا گیا اور اس میں سے تمام وہ ولگیرٹیز ایڈورٹیزمنٹ میں، ڈراموں میں اور غیر اسلامی طور طریق جو تھے وہ ختم کیے گئے اور وہ تمام وہ چیزیں کی گئیں کہ جس سے کہ جو اسلام کے ٹکراؤ میں تھیں یا اسلام سے مماثلت نہیں رکھتی تھیں. محلہ صلات کمیٹیز ور فارم ٹو آبزرو دا کمپلائنس آف پریئر آرڈیننس. محلہ صلات کمیٹیز بنائی گئیں کہ وہ پریئرس کا آرڈیننس کو دفاتر میں نماز کا وقفے کیے گئے، نماز کی ٹائم پہ چھٹی کی گئی اور ایون جمعے کی چھٹی کا تصور بھی انٹروڈیوس کیا گیا تھا. پاکستان میں بیت المال اسٹیبلش کیا گیا تاکہ یتیم اور بے سہارا لوگوں کو مدد دی جا سکے. تو ضیاء الحق کے پروسیجرز جو ہیں وہ بڑے اسلامک پروسیجرز تھے. اسلام کو نفاذ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور وہ ایک بڑی کاوش تھی. ضیاء الحق نے 90 دن کا وعدہ کیا تھا اور پھر یہ وعدے کو وفا کرنے کی جب کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ جمہوریت کیونکہ افیکٹو نہیں چل رہی، ایفیشینٹ نہیں چل رہی، تو یہ اس کو لوکل باڈیز سے شروع کیا جائے اور لوکل باڈیز کے الیکشن کرائے گئے تھے 1979. اب آپ دیکھیں کہ 1977 میں تشریف لائے اور 90 دن کے لیے آئے تھے اور 2 سال کے بعد الیکشن کیے گئے. انہوں نے کہا تھا کہ ان کا تصور یہ تھا کہ پہلے لوکل باڈیز کا الیکشن ہو، پھر جنرل الیکشن ہو اور پھر یہ ایک صاف مجلس شورا بنے اور ایک صاف شفاف طریقے سے یہ نظام جو ہے آگے بڑھ سکے. ضیاء الحق صاحب نے اپنے آپ کو پریزیڈنٹ کا ریفرینڈم کرایا فائنلی ان 1984 اور اس میں جو ریفرینڈم جو کرایا اس میں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ اگر آپ اسلام کو پسند کرتے ہیں تو ضیاء الحق کو پسند کرتے ہیں اور ضیاء الحق کو پسند کرتے ہیں تو 5 سال کے لیے یہ ملک کے صدر ہوں گے. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ انہوں نے یہ ڈیموکریسی لانے کا ایک یہ تھے. اسٹوڈنٹس آپ اپنے مائنڈ میں ذرا اس وقت ایک بات یہ رکھیے گا کہ 1979 میں ہمارے نیبر میں افغانستان ہے اور رشیا جو ہے اس میں داخل ہو گیا تھا اور رشیا جو ہے وہ سوشلسٹ اسٹیٹ ہے اور وہ سوشلزم جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے. اور تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آگے رشیا کی جو ڈیزائن ہے وہ آگے بڑھنے کی ہے. اور اس میں اگر تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا اور آپ کو پتہ ہوگا کہ انڈیا نے رشیا کے ساتھ 40 سال کا دفاعی معاہدہ کیا تھا. تو اگر ٹیکنیکلی یہ دیکھا جائے کہ ہمارے ایک طرف بھی دشمن اور دوسری طرف کا دشمن ہمارے سرحدوں تک پہنچ گیا تو پاکستان ایک بڑے خطرے کی مقام پہ آ گیا تھا. اور افغانستان میں بڑے پیمانے پہ ہجرت ہوئی. کوئی 2.9 million people migrated from Afghanistan, came to Pakistan, and Pakistan provided them shelter. Pakistan provided them protection, food, security, and arrange for their living. یہی ٹائم تھا کہ ہمارے
اس بارڈر پہ کرائسس اتنے بڑھتے جا رہے تھے اور خطرہ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جب افغانستان تک آ جائے گا رشیا تو وہ آگے بھی بڑھے گا، اور یہ ایک لارجر پالیسی ہے وارم واٹرز تک اپروچ کرنے کا۔ اس کا مطلب ہے پاکستان کے جو سمندری حدود ہیں جہاں سارا سال تجارت چلتی ہے، تو فائنلی رشیا وہاں پہنچنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ ایک لارجر اپروچ ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان بڑے ایک ٹیریبل ٹائم سے گزر رہا تھا، اور اس وقت گلوبل پالیٹکس جو ہم شاید فارن پالیسی میں ایسے ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے، ہم یہ دیکھیں گے کہ آفٹر ورلڈ وار ٹو دو سپر پاورز تھیں، ایک رشیا تھی سوویت یونین اور ایک امریکہ تھی، اور امریکہ کی تمام پالیسیز ایسی ڈائریکٹڈ تھیں کہ وہ رشیا کو زیر کر سکے، اور اس زیر کرنے کی کوشش میں رشیا کو نیچا دکھا سکیں، اور امریکہ نے تمام اپنے ریسورسز انرجیز پاکستان کو معاونت سے طالبان ریس کیے، اور طالبان جو ریس کیے انہوں نے رشیا کو فائٹ کیا، اور یہ ایک دنیا میں بڑی عجیبہ سی بات ہے کہ ان کو کامیابی ہوئی، اینڈ فائنلی دا رشینز لیفٹ افغانستان۔ اس کا کیا ریئیکشن ہوا یہ ہم بعد میں دیکھیں گے، ان کو ہم ڈسکس کریں گے، مگر انفارچونیٹلی پاکستان سفرڈ اے لاس، اے بگ لاس ڈیو ٹو دس رشین انویژن اینڈ اے پروسیس آف وار ود افغانستان۔ تو اسلامائزیشن کے پروسیس میں ہم ایک دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے تھے، وہ بڑا مشکل بات ہوئی۔ اینی ہاؤ کیونکہ میں نے عرض کیا کہ جب وہ سویلین صدر بن گئے تو انہوں نے ایک نان پارٹی بیسس پہ فروری 1985 میں الیکشن کرائے، اور ایک سویلین نیشنل اسمبلی بنی، اور سویلین نیشنل اسمبلی کا جو پرائم منسٹر تھے وہ جنیجو صاحب بنے، ایک سندھی تھے، وکیل تھے، مسلم لیگی تھے۔ مسلم لیگ کو بڑا اسٹرینتھن کیا گیا، ضیاء الحق نے ملٹری کورٹس بھی بنائی تھیں انیشلی، پروونشل بھی مارشل لا، خود چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، پروونشل مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، بڑے کوڑے بھی پڑے لوگوں کو، بڑے لوگوں کو ریئیکشنری پالیٹکس بھی ہوئی، اور ان کی لارجلی پالیٹکس جو تھی وہ اینٹی پیپلز پارٹی تھی، اور مسلم لیگ کا ریوائول کی کوشش کی گئی۔ ضیاء الحق نے اپنا جب 1973 کا آئین فائنلی ریسٹور کیا 1985 میں، اور وہ ریسٹور جب کیا، جب یہ نئی سویلین گورنمنٹ بن گئی تھی، وہ ریسٹور کیا تو اس میں 8th امینڈمنٹ ڈالی، اور وہ 8th امینڈمنٹ جو ہے ریوائول آف کانسٹیٹیوشن آرڈر مارچ 85 واز دا موسٹ کنٹروورشل 8th amendment was introduced، کہ مارچ 85 میں 8th amendment constitution was moved، اور اس میں مارشل لا کو 1985 میں ختم کر دیا گیا، and as a result president has the power to dissolve the assembly۔ president کا موسٹ پاورفل پرسن ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی پالیٹکس میں ایک سول رول شروع ہو گیا تھا، ڈیموکریسی واز ریسٹورڈ، بٹ نو civilian government could complete its tenure of 5 years، and because the victim of 58(2)(b) of 8th amendment, by virtue of that president can dissolve National Assembly and dismiss the elected government۔ 8th amendment آئی تھی، اور 8th amendment کے تحت، اور یہ 8th amendment جو آئی تھی 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں آئی تھی، اور اس کے تحت ایک کلاس ڈالی گئی تھی جس کو 58(2)(b) کہتے ہیں، اور اس میں پریزیڈنٹ کے اختیار تھا کہ وہ اپنی گورنمنٹ کو ڈیزالو کر سکے۔ وہ
الیکٹڈ گورنمنٹ. اس لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً 88 سے لے کے 97 تک 11 سالوں میں پاکستان نے تقریباً 9 گورنمنٹس فیس کی. یہ بڑا ایک لمحہ افسوس ہے، لمحہ فکر ہے کہ یہ پاکستان ایسے کروشل دور سے گزرا ہے، اور جس میں کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 85 میں جنیجہ صاحب کو نان پارٹی بیسس پہ جو اسمبلی بنی تھی اس کا نام مجلس شورا رکھا گیا تھا، اور اس مجلس شورا کا جو پہلا پرائم منسٹر تھے وہ جنیجہ صاحب تھے، اور جنیجہ صاحب بڑے ہی اہم انہوں نے رول پلے کیا، بڑا سافٹلی پلے کیا، مگر ایک حادثہ پیش آیا تھا جو پاکستان کی تاریخ میں ایک نئی جہت جنریٹ کرنے کے لیے امپورٹنٹ تھا، اور وہ سانحہ اوجڑی کیمپ تھا. اور سانحہ اوجڑی کیمپ میں ایکچولی راولپنڈی میں ایک جگہ ہے اوجڑی کیمپ، وہاں ایک جو افغان وار کے لیے آرمز امونیشن آتے تھے اس کا ڈمپنگ اور اس کا ہالٹنگ پوائنٹ تھا، اور اس میں ایک بہت بڑا تباہ کن بلاسٹ ہوا تھا اور بڑے نقصان ہوا تھا. تو جنیجہ صاحب نے کہا تھا کہ وہ اس کی ایک آفیشیل انکوائری کرائیں گے، اور اس سے پہلے کہ وہ آفیشیل انکوائری شروع کراتے یا کرتے، وہ چائنا سے آ رہے تھے اور ہوائی جہاز میں ہی تھے، تو ان کی گورنمنٹ ختم کر دی گئی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مئی 1988 میں ہوا، اور اب اینٹی ضیاء فورسز بڑی اسٹرانگ ہو چکی تھیں. بے نظیر سیلف ایگزائل میں ملک سے باہر چلی گئی تھیں، اور ان لوگوں کے بھٹو کو پھانسی ہو چکی تھی، اور اینٹی پیپلز پارٹی بہت سارے کیمپین چل رہے تھے. تو فائنلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ضیاء الحق صاحب، مرحوم جنرل صاحب جو اب ایک سویلین پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے، وہ ایک بھاولپور میں ایک آرمی میں کوئی ٹینکس کی انڈکشن تھی، اس کی انسپیکشن پہ گئے تھے، اور یہ غالباً اگست کا مہینہ تھا 88 کا، اور وہاں سے 17-18 اگست ہی وہاں واپس تشریف لا رہے تھے. جہاز میں جیسے ہی بیٹھے جہاز اڑا اور جہاز بلاسٹ ہوا، اور دیٹ واز اینڈ آف ضیاء الحق's ٹائم، اینڈ آف ضیاء الحق's ریجیم. سو 9 سالہ ضیاء الحق کا دور ختم ہوا، جس میں ایکسٹریم فارم آف اسلامائزیشن ہوئی، جس میں نان پارٹی بیسس پہ الیکشن ہوئی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے چیئرمین سینٹ غلام اسحاق خان تھے، ان کو پریزیڈنٹ آف پاکستان بنا دیا گیا، اور بے نظیر ملک سے باہر تھیں، وہ واپس تشریف لائیں. انہوں نے اپنا آ چکی تھیں، انہوں نے اپنا کیمپین، الیکشن کیمپین شروع کیا، اور نومبر سے لے کے نومبر میں الیکشن ہوئے، اور وہ she became the first lady prime minister of Pakistan. Now, when Benazir became the first lady prime minister of Pakistan, it was something, Pakistan was different. دنیا کے نقشے پہ یہ تصور سے بالاتر تھا. ایک کنٹری لائک پاکستان، جس میں آرتھوڈاکس اسلامک اسٹیٹ ہے، اس میں ایک فیمیل کو الیکٹ کیا جائے ایز ہیڈ آف دا گورنمنٹ، اینڈ دس ہیپنڈ. بے نظیر جس وقت تشریف لائیں، اللہ ان کو مغفرت کرے، انہوں نے ایکسٹریم فارم آف پالیسیز رکھیں، ریوائول آف بھٹوازم کی طرف زیادہ زور دیا، اور اس بیسس پہ ان کے اور اس وقت کے صدر پاکستان جو تھے اسحاق خان صاحب، ان کے ساتھ خاصا ٹکراؤ ہوا، اور انہوں نے 58(2)B کو استعمال کرتے ہوئے بے نظیر کی حکومت کو ختم کر دیا. میاں نواز شریف
اس وقت پنجاب کے چیف منسٹر تھے، کیونکہ الیکشن ہوئے تھے اور 2 سیپریٹ ڈیز پہ ہوئے تھے، تو نیشنل اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے، بعد میں صوبائی اسمبلی کے ہوئے تھے۔ میاں نواز شریف نیشنل اسمبلی کی بھی سیٹ جیت گئے تھے، مگر ان کی جو مسلم لیگ تھی، جو ضیاء الحق کی مسلم لیگ تھی، اس کو ریوائیو کرنے کے لیے وہ الیکشن جیتے اور اس میں پنجاب میں ان کی گورنمنٹ بنی اور باقی صوبوں میں بے نظیر کی گورنمنٹ تھی۔ تو پھر نواز شریف اور غلام اسحاق خان میں آپس میں گٹھ جوڑ ہوا، اور جس کے رزلٹ میں بے نظیر کی حکومت کو شٹر کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا اگست 1990 میں، اور اگست 1990 سے لے کے نومبر 1990 تک غلام مصطفیٰ جتوئی، جو بنیادی طور پہ ایک پیپلز پارٹی والے بندے تھے اور پیپلز پارٹی کے ہم خیال تھے، مگر بے نظیر کی گورنمنٹ آنے کے بعد اور بیچ میں جو دور تھا ضیاء الحق نے، ان کا بڑا ماڈریٹ رول رہا تھا، تو ان کو انٹرم گورنمنٹ کے لیے اپوائنٹ کیا تاکہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرا سکیں۔ الیکشن دوبارہ ہوئے اور اکتوبر 1990 میں میاں نواز شریف پرائم منسٹر میجورٹی ووٹ سے آئے، جیتے، اور مسلم لیگ کو کامیابی ہوئی اور وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بن گئے۔ آن دا کنٹریری پنجاب میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی، اور پھر مکافات عمل ہوا، وہی پروسیجرز ہوا، وہی سچویشن ہوئی جس سے کہ بے نظیر گزری تھیں، اور بے نظیر اور وہ میاں نواز شریف اور غلام اسحاق خان میں ٹکراؤ پیدا ہوا، اور وہ ٹکراؤ کے نتیجے میں 58(2)B کا استعمال ہوا اور میاں صاحب کی بھی گورنمنٹ گئی، مگر اس دفعہ کاکڑ صاحب آرمی چیف تھے، انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا، اور اس امپورٹنٹ رول میں جو امپورٹنٹ تھا وہ یہ تھا کہ دونوں جائیں گے، تو اسحاق خان صاحب بھی گئے اور نواز شریف صاحب بھی گئے، اور دونوں کو فارغ کر دیا گیا۔ انٹرم گورنمنٹ بنی اور بلخ شیخ مزاری صاحب کے تحت انٹرم گورنمنٹ بنی، اور الیکشن ہوئے 1993 میں، اور اس دفعہ بے نظیر پھر میجورٹی سے، پیپلز پارٹی پھر میجورٹی سے جیتی، اور پھر بے نظیر سیکنڈ ٹائم ایز اے فیمیل پرائم منسٹر آف پاکستان بنی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے اپنے ہی پارٹی کا اپنا ہی ایک ڈائی ہارٹ ورکر لغاری صاحب کو پریزیڈنٹ آف پاکستان بنایا، الیکٹ ہوئے، میجورٹی سے آئے اور ان کو پریزیڈنٹ آف پاکستان بنایا۔ انیشل ڈیز میں لغاری صاحب اور بے نظیر میں خاصی ہم آہنگی تھی، مگر بیچ میں اختلافات بڑھتے گئے۔ تھوڑا سا میں پیچھے جا کے یہ بتاؤں گا کہ چاہے بے نظیر کا پہلا دور ہو، چاہے بے نظیر کا سیکنڈ دور ہو، چاہے نواز شریف کا پہلا دور ہو، چاہے نواز شریف کا دوسرا دور ہو، there was lot of horse trading was taking place، بہت سارے اختلافات ہوتے تھے، اور فائنلی میاں صاحب کے دور میں ایک امپورٹنٹ چیز جو ہوئی تھی وہ جوڈیشری کا اور میاں صاحب کی گورنمنٹ کا ٹکراؤ بھی ہوا تھا، اور جس پہ جوڈیشری پہ اٹیک بھی ہوا تھا، on which was a very shameful act, and that finally میاں صاحب has to pay for that۔ یہ ہم دیکھتے ہیں میاں صاحب کا سیکنڈ دور تھا، اور یہ
امپورٹنٹ تھا. میں نے آپ سے کہا بے نظیر کا اور لغاری کا کلیش ہوا اور فائنلی لغاری لغاری نے 58(2)B کا استعمال کیا اور بے نظیر کی حکومت کو سیک کر دیا گیا. معین قریشی صاحب تشریف لائے اور وہ پرائم منسٹر رہے اور ان کے ساتھ دور میں الیکشن ہوا اور پھر الیکشن ہونے کے بعد میں نے جیسے عرض کیا بے نظیر کا سیکنڈ دور آیا اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بے نظیر جب آؤٹ ہو گئیں تو ملک معراج خالد صاحب انٹرم پرائم منسٹر بنے اور پھر میاں صاحب دوبارہ پاور میں آئے. اس دفعہ میاں صاحب کا کلیم تھا کہ انہیں ہیوی مینڈیٹ ملا ہے, ان کے پاس زیادہ پاور ہے بیکاز سم آف دا پولیٹیکل پارٹیز ڈڈ ناٹ پارٹیسپیٹڈ ان دا الیکشن. سو میاں صاحب مینٹین اور لوگ بھی فرسٹریٹ ہو گئے تھے. میاں صاحب نے کافی ریفارمز انٹروڈیوس کی. میاں صاحب نے پاکستان ایک بڑے کریٹیکل فیز میں سے گزرا تھا, تو میاں صاحب نے کارگل کا انسیڈنس بھی ہوا تھا. اس سے پہلے میاں صاحب نے ایک جنرل صاحب فوجی جرنیلز کو چینج کیا, ان کو 8th امینڈمنٹ کو ختم کیا اور 58(2)B کو ختم کیا اور ایک ایسا پروسیجر لے کے آیا تاکہ فری فیئر الیکشن ہو سکے اور گورنمنٹ اسموتھلی چل سکے. مگر عجیب صورتحال تھی کہ ایک ان کا آرمی چیف جو تھے جنرل مشرف, ان کے ساتھ ٹکراؤ بڑھ گیا تھا اور مشرف کو civilian government adopted civilian policies for the welfare and the betterment of the people, but their effects were compromised due to several reasons. Problem of keeping coalition intact, weaker political parties which weakened the government, great confrontation, complaint of corruption and misuse of state. In 1999 چوتھا فیز شروع ہوتا ہے جی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. In 1999 again military rule was imposed against the civilian government attempt to concentrate power in the office of the prime minister. یہ جب سول پاور آئی اور وہ پرائم منسٹر آفس میں کنسنٹریشن ہوئی تو آرمی سے نواز شریف انٹروڈیوس پولیٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل چینجز ٹو ہیو اے کمپلیٹ کنٹرول آن آل برانچز آف گورنمنٹ. کہ انہوں نے نواز شریف اٹمپٹ ٹو ریموو دا آرمی چیف وائل ہی واز آؤٹ آف دا کنٹری اینڈ ریٹرن فرام ہز وزٹ ٹو سری لنکا پرووڈ کاؤنٹر پروڈکٹیو. کہ یہ سٹوری ایسے ہے کہ مشرف کے ساتھ ان کی مخاصمت کا خاصی بڑھ گئی تھی. جنرل مشرف کسی سری لنکا کسی آفیشیل وزٹ پہ گئے تھے اور جب وہ واپس آ رہے تھے اینڈ غالباً 9 اکتوبر 1999 کی بات ہے, میں نے عرض کیا تھا کہ 88 میں پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بن گیا تھا. پاکستان اس سے پہلے خاصے اکنامک کرائسس سے بھی گزرا ہے. میاں صاحب نے اپنے سیکنڈ دور میں کافی ریفارمز بھی انٹروڈیوس کی, نئی پالیسیز بھی دیں, ایجوکیشن پالیسی بھی دی, ایگریکلچر, یعنی ایک پالیسیوں کا ایک طوفان تھا جو چلا آ رہا تھا اور لگتا تھا کہ اب یہ پولیٹیکل گورنمنٹ اسٹیبل گورنمنٹ ہوگی اور اسٹیبل چلے گی. کہ یہ آرمی چیف کے ساتھ مخاصمت ہو گئی اور اس کے رزلٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آرمی چیف کو ہٹانے کی کوشش کی اور اس کا جہاز کا ہائی جیک ہوا اور مشرف کو کیونکہ کور کمانڈرز نے سپورٹ کیا تھا تو انہوں نے یہ جو چینج اوور تھا اس کو ہونے نہیں دیا اور آرمی کیو کیا اور آرمی کیو کر کے انہوں نے ٹیک اوور کر لیا اور جو ٹیک اوور کر کے ایز چیف اس دفعہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نہیں, اس دفعہ جو آرمی چیف آیا تھا وہ چیف ایگزیکٹو بن کے گیا اور مارشل لا نہیں لگایا, کوئی ملٹری کورٹس نہیں لگائیں
اور پولیٹیکل اینڈ پریس فریڈم ریمین انٹیکٹ. تو اس لحاظ سے مشرف کا دور ہم اب خاصا سبق سیکھ چکے تھے. ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ کانسٹیٹیوشن کو ایبریگیٹ کرنے کا کیا مطلب ہے, کیا باتیں ہیں. تو انہوں نے اپنا ہی ایک چھوٹا سا سلسلہ شروع کیا. مشرف نے جب ٹیک اوور کر دیا تو مشرف صاحب نے اپنی پولیٹیکل پرائرٹیز اناؤنس کی, اور پولیٹیکل پرائرٹیز میں ری بلڈنگ نیشنل کانفیڈنس اینڈ مورال تھی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیونکہ میاں صاحب کی کچھ پالیسیز ایسی تھیں جس سے کہ وہ اختلاف کرتے تھے اور اس میں سمجھتے تھے کہ دیر از lot of political unrest in the country, and that political unrest should be subsided, and confidence need to be developed because people have lost national confidence. So Musharraf tried to build that اور morale boost کرنے کی کوشش کی. فیڈریشن کو اسٹرینتھن کرنے کی مشرف صاحب نے کوشش کی تھی, اینڈ ریموو انٹر پروونشل ڈائیکاٹمی, کہ صوبوں کا آپس میں جو اختلافات ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے. نیشنل کوہیژن بلڈ کرنے کے, اکانومی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی تھی, اور ریسٹوریشن آف انویسٹرس کانفیڈنس, کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور ملک میں سرمایہ کاری کریں, پیسہ لگائیں. لا اینڈ آرڈر سچویشن کو امپروو کیا اور جسٹس کو پھیلانے کی کوشش کی. مشرف نے اور بھی کوشش کی تھی کہ اداروں سے پالیٹکس کو دور کیا جائے اور ڈیولوشن آف پاور کی جائے, کہ پاور جو ہے نچلے لیول تک شفٹ اینڈ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی, اور اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس کیا جائے. یہ مشرف نے کہ اپنا اناؤنسمنٹس کی تھیں کہ ان کی پولیٹیکل پرائرٹی یہ ہے, اور ان کو حاصل کرنے کے لیے مشرف ڈیزائن دا فالوئنگ پالیسیز ٹو اچیو دیز گولس. اور ان کو حاصل کرنے کے لیے اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ریٹرن آف لوٹڈ ویلتھ آف دا اسٹیٹ, کہ جی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ جو ملک سے پیسہ باہر گیا ہے وہ واپس لایا جائے, لوگوں کے خلاف مقدمے بنائے جائیں, ان کو جیل میں ڈالا جائے, ان سے ریکور کیا جائے. اور نیب بنایا, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, جس نے کہ جو کافی بھگوڑوں سے جو ملک کی دولت لوٹ کے لے گئے تھے ان سے پیسے واپس نکلوائے, اور ایک نظام. اکانومی کو بہتر کیا, فارن ایکسچینج کو بہتر کیا مشرف کے دور میں, اور ریزروس بڑھائے گئے. انٹرنیشنل ڈیٹ کو کم کیا گیا, اور اس کے لیے جو ہے اس کو ری شیڈولنگ کی گئی, اور اس کے لیے وہ ایک پرائم منسٹر وہ پاکستان کے لیے ایک پرائم منسٹر لائے تھے, اور ان کا نام تھا شوکت عزیز. پاورٹی ریڈکشن اینڈ سوشل اپلفٹ کے پروگرام بنائے گئے کہ غربت کو کم کیا جائے. مشن انٹروڈیوس نیو لوکل گورنمنٹ سسٹم through delegation of power to the district government. Now this is a very important program of Musharraf, کہ مشرف نے ایک ریفرینڈم کروایا, اور وہ جب ریفرینڈم تھا کہ اگر آپ پاکستان کو پسند کرتے ہیں تو آپ مشرف کو پسند کرتے ہیں, تو مشرف کو پسند کرتے ہیں تو وہ پریزیڈنٹ ہو. تو اس لحاظ سے پھر چیف ایگزیکٹو سے مشرف صاحب پریزیڈنٹ بن گئے, اور انہوں نے ایک گورنمنٹ اپنی قائم کر لی, اور اس گورنمنٹ کو کانسٹیٹیوشن ابھی سسپینڈڈ رہا, اور LFO لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت اپنے حکومت چلاتے. فائنلی انہوں نے جنرل الیکشن کروائے نیشنل اور پروونشل اسمبلیز کے لیے, اور اس میں جو الیکشن ہوئے
اس کے بیسس پہ انہوں نے اسمبلی کانسٹیٹیوشن کو ریوائیو کیا اور سویلین گورنمنٹس بنائیں پروونسز میں اور فیڈرل. But very interestingly, that Musharraf became the president of Pakistan in uniform. Musharraf صاحب نے یونیفارم نہیں چھوڑی. اور ظفر اللہ جمالی was head of the coalition government. coalition government بنی اور اس میں ظفر اللہ جمالی جو ہے وہ پرائم منسٹر بن گئے ہو. In 3 provinces there were the governments of Muslim League Q, and in NWFP there was government of MMA working successfully. قائد اعظم مسلم لیگ بنی اور اس قائد اعظم مسلم لیگ میں 3 پروونسز ہیں، پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں. whereas NWFP جو صوبہ تھا اس کے اندر MMA کی گورنمنٹ بنی. Let's hope that the gradual consolidation of democratic rule. Civilian rule was established in the new setup. Musharraf is the president in uniform, means Zafar Jamali was the head of a coalition government. So, what is very important is کہ یہ سلسلہ چلا اور پھر فائنلی جمالی صاحب کی گورنمنٹ کو ڈیزالو کیا گیا اور ان کے فائنانس منسٹر شوکت عزیز صاحب گورنمنٹ میں آئے اور وہ پرائم منسٹر بنے اور انہوں نے اپنی گورنمنٹ چلائی اور وہ تقریباً 2007 تک ان کی گورنمنٹ چلی. انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا، بہت سارے ریفارم. ان دا مین ٹائم جنرل الیکشن کا ٹائم آیا اور اس جنرل الیکشن میں بہت ساری اس سے پہلے کہ ایک NRO بنا تھا اور ان کو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بے نظیر واپس آئیں اور الیکشن کا کیمپین شروع ہونا تھا کہ بے نظیر کا مرڈر ہو گیا. Now the murder of the Benazir is a big shift in the politics of Pakistan, and finally what has happened that the election took place and الیکشن سے what has happened کہ پیپلز پارٹی بن. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مشرف کا کورٹس کے ساتھ ٹکراؤ شروع ہو گیا تھا. اس کے رزلٹ میں جوڈیشری کو سسپینڈ کر دیا تھا اور جوڈیشری الیکشن سے پہلے کی بات ہے اور جوڈیشری کو کیونکہ سسپینڈ کیا تھا تو اس سے ملک میں کیوٹک سچویشن ڈیولپ ہو گئی تھی اور ایک انٹرم ججز بن گئے تھے جن کو PCO ججز کہتے ہیں، وہ بنے تھے. اس کے تحت ججز نے اوتھ لیا تھا. پیچھے اگر تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو جب مشرف نے ٹیک اوور کیا تو نواز شریف صاحب نے ملک سے باہر چلے گئے اور سعودی عرب میں جا کے پناہ لی اور انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ وہ 10 سال تک پاکستان میں واپس نہیں آئیں گے. مگر اس کے باوجود میاں نواز شریف نے کئی دفعہ کوشش کی پاکستان آنے کے لیے اور گورنمنٹ نے تمام اقدامات کیے. کہ اب جو بعد کے الیکشن ہوئے تو اس میں سول NRO ہوا اور NRO یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ریلیف دیا جاتا ہے. ریلیف جب دیا گیا تو وہ جن کی دولت یا جن کے اوپر کیسز سے وہ ختم کیے گئے اور اس میں پھر پیپلز پارٹی نے میجورٹی حاصل کی. تو اس وقت پاکستان کے 3 صوبوں میں پیپلز پارٹی میجورٹی میں ہے. پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ بنائی ہے. ویئر پنجاب میں مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہے اور کیونکہ پنجاب میں مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہے تو ان میں آپس میں ٹکراؤ چل رہا ہے. یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر بنے اور وہ کافی عرصے تک پرائم منسٹر رہے. ان کا جوڈیشری کو ریوائیو کیا گیا اور فائنلی جوڈیشری کا NRO کے سلسلے میں کنفنٹریشن ڈیولپ ہوا گورنمنٹ کے ساتھ اور اس میں یہ کہا گیا کہ وہ سوئس پیپلز پارٹی کی بے نظیر کی اور زرداری کی کچھ دولت ہے
کہا جاتا ہے کہ سوئس اکاؤنٹ میں ہے تو اس کے لیے خط لکھا جائے اور پیسے کو واپس لایا جائے، جو کہ یوسف رضا گیلانی نے لانے سے انکار کیا ہے، اور وہ کیونکہ انکار کیا ہے، وہ نہیں خط لکھا سکے، تو ان کو سیک کیا گیا اور وہ ان کو 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے کہ وہ کسی الیکشن کیمپین میں حصہ لیں۔ تو پھر راجہ پرویز جو ہیں وہ پرائم منسٹر بنے پاکستان کے، اور اب وہ جوڈیشری کو کافی کانفیڈنس میں لے رہے ہیں اور وہ خط لکھنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کی کرائسس سیریس کرائسس ہیں، اکانومی بری طریقے سے شٹر ہو گئی ہے، لا اینڈ آرڈر کا سیریس پرابلم ہے، اور کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے تو ہمیشہ کمپرومائزنگ سچویشن میں ہے گورنمنٹ، اور جو اپنے پارٹنرز ہیں ANP اور MQM ان کے ساتھ ہم مل کے چلتی ہے۔ مسلم لیگ نواز گروپ نے اپنے آپ کو تقریباً گورنمنٹ کے افیئر سے وڈرا کیا ہوا ہے، مگر کھل کے مخالفت بھی نہیں کرتے، اور PM پاکستان مسلم لیگ کیو جو ہے قائد اعظم گروپ ہے، جو ایک زمانے میں قاتل لیگ کہلائی تھی، وہ جو مشرف کے سپورٹر تھے، اور مشرف کے دور میں انہوں نے گورنمنٹس بنائی تھیں، مشرف کے بہت حامی تھے، تو ان کو قاتل لیگ ڈکلیئر کیا تھا۔ اب ان کا اور PP کا الحاق ہو چکا ہے، اور کیونکہ الحاق ہو چکا ہے تو وہ گورنمنٹ بنانے میں افیکٹو ہیں، تو اسٹوڈنٹس اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کی پالیٹکس میں لارجر کوئی ایسے فرم اسٹرینتھن پیرامیٹرز نہیں ہیں کہ جس پہ ہم اپنی پالیٹکس کو اسیس کریں، کوئی ایسے ججمنٹل کلوزز نہیں ہیں کہ جو ہم فرمنس شو کریں۔ پاکستان کی پالیٹکس جو ہے لارجلی وہ اقتدار کی پالیٹکس ہے، پاکستان کی پالیٹکس لارجلی جو ہے وہ ریفارمیشن سے کر کے پاور میں جانے کی پالیٹکس ہے، اور جس سے کہ یہ ملک خاصا سفر کر رہا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہ ایشوز کو سمجھیں گے، انڈرسٹینڈ کریں گے، اور کیونکہ اب ووٹر کی ایج جو ہے وہ لمٹ کی گئی ہے 18 سال کی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد یہ واحد گورنمنٹ ہے جس نے کہ اپنے انشاءاللہ تقریباً لانگسٹ ٹینیور ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے جس کا لانگسٹ ٹینیور ہے، تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اپنے 5 سال پورے کرے گی، اور اس کے بعد جو الیکشن ہوں گے اس میں ایک نئی قیادت ابھرے گی، وہ بہتر قیادت ابھرے گی، اور وہ ایسے لوگ آئیں گے جو کہ ریئل لوگوں کے طرف توجہ دیں گے، جو اس ملک کو ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں گے، جو اس ملک کی پراسپیرٹی میں انٹرسٹڈ ہوں گے، جو اس ملک کی ڈیولپمنٹ میں انٹرسٹڈ ہوں گے۔ تو I see a very bright future as far as Pakistan is concerned. With this, let me summarize کہ آج ہم نے اس 20th سیشن میں تمام 71 سے اب تک کی ڈیولپمنٹ کو ایک کوزے میں بند کیا ہے۔ There are a lot of details which need to وہ آپ کتابیں پڑھیں، دیکھیں، انڈرسٹینڈ کریں، اور آپ لوگ you yourself are witness to the current situation, but you need to understand the internal dynamics, the internal politics prevalent in Pakistan, and where we are heading to as a nation, as a country. We need to revive ourselves. We need to focus to the policies and program which should be helpful for the prosperity, integrity and development of Pakistan. Students, here we come to the end of this today's session. Inshallah next session میں اب ہم اور ایشوز کی طرف آئیں گے جو جنرل ایشوز ہیں، جس میں کہ جغرافی ہے، جس میں فارن پالیسی ہے، جس میں اکنامکس ہے، جس میں ایجوکیشن ہے، جس میں ہیومن رائٹس ہیں، جس میں ڈیولپمنٹ اینڈ ایڈوانسمنٹ ہے۔ تو اب ہم انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں مور انٹرسٹڈ لیکچرز بنانے کی کوشش کریں گے، مور ریئل بیس کریں گے۔ دس واز پارٹ آف آور
ہسٹوریکل پروسیس دس واز پارٹ آف ابھی تک جو ہم نے کور کیا ہے، اور پولیٹیکل، مگر یہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف پاکستان اسٹڈیز آپ کے لیے جاننا ضروری ہے. ود دس، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ اینڈ ہیو گڈ ٹائم.